अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जनाब, मैं नाज आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ आपके फेवरेट सिलसिला नॉवल तू ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 36, जिसका आपके लिए तहरीर क्या फरवा खा लेते हैं। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें। तो फिर चलते हैं तू ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 36 की तरफ। आप ये बात मेरी आंखों में देखकर बोल दें तो दोबारा आपके करीब नहीं आऊँगा। अरसम हमदानी अपने कहे को हमेशा निभाता है। अरसम की बात पर मेहमान ने खौफज़दा निगाहें उठाकर उसे देखा था। मुझे देर हो रही है, प्लीज़ जाने दें मुझे। मेहमान ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते उससे निगाहें चुराई थीं, जबकि उसका ये अंदाज़ अरसम हमदानी का दिल लूट कर ले गया था। उसके होठों पर दिल फरीब मुस्कुराहट बिखर गई थी। उसे उसके मतलब के मुताबिक जवाब मिल चुका था। महरमा बिना कोई जवाब दिए उसे अपना इकरार सौंप गई थी। थैंक्स, आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। महरमा उसकी लम्स पर काँप कर रह गई थी। उसका पूरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उसने अरसम के हसार से निकलना चाहा था। गुड लक। अरसम ने उस सहमी हिरनी पर एक भरपूर निगाह डालता वहाँ से हट गया था, जबकि महरमा कितनी ही देर अलमारी से लगी आंखें मूंदे खड़ी रही थी। उसका पूरा वजूद काँप रहा था। अरसम हमदानी उसके दिल पर बहुत गहरी छाप छोड़ गया था। छोड़ो मेरा हाथ असखान शाह, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। नेहा ने उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई आज़ाद करवानी चाहिए थी, मगर असखान उसे ऐसा कोई भी मौका दिए बगैर उसे अपने बेपनाह करीब कर चुका था। मैंने तुमसे कहा था चली जाओ यहाँ से, क्यों नहीं गई तुम? असखान उसकी दोनों कलाइयाँ कमर पर बांधता अपने मखसूस सर्द वहशतनाक लहजे में बोला था। नेहा आलम किसी की मर्ज़ी की पाबंद नहीं है, जब दिल चाहेगा चली जाऊँगी, नेहा बेखौफी से बोली थी। असखान को लगा था कि अब वो उसके सामने खौफज़दा होगी। उस दिन के किए गए उसके हैवानों जैसे सलूक के बाद उसकी सूरत तक नहीं देखेगी, मगर वो तो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। उस दिन के बाद तुम्हारी मोहब्बत तो ख़त्म हो गई होगी। असखान ने उस पर तंज करते उसके हसीन बालों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते छुआ था। वो उनकी महक से अपनी सांसें मुअत्तर कर रहा था। पिछले 2 दिन जिसे उसने बहुत ज़्यादा मिस किया था, असखान शाह के चेहरे पर फैली पुरसुकून मुस्कुराहट बता रही थी जैसे उसे उसका नशा वापस मिल गया हो। मेरी मोहब्बत आपके दिल की तरह खोखली नहीं है, जो एक बार की है तो मरते दम तक निभाऊंगी भी सही। मगर आप जैसा इंसान भला कहाँ कर सकता है मोहब्बत? आप सिर्फ नफ़रत के काबिल हैं तो उसे ही निभाएं। असखान शाह के बस की बात नहीं है मोहब्बत करना। नेहा का मजबूत लहजा सच्चाई बयान कर रहा था। तुम्हें लगेगा तुम मुझे यूँ चैलेंज करके अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करवा लोगी। मैं असखान शाह हूँ, जो जब तक खुद कुछ ना करना चाहे कोई उससे नहीं करवा सकता। तुम जैसे मेरे पास आई थी वैसे ही लौट कर जाओगी। तुम्हें घाटे का सौदा नहीं हुआ, मैं आज़ादी दे रहा हूँ, चली जाओ वापस। असखान शाह ने साबित कर दिया था कि उसे तस्खीर करना इतना आसान नहीं था। आपको लगता है मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है यहाँ? जब मेरा दिल ही मेरा नहीं रहा तो क्या करूँगी उसके बगैर यहाँ से जाकर? नेहा उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, मगर उसे सामने देखकर वो अपने गुस्से और जज्बात पर काबू नहीं रख पा रही थी। तुम अब भी उसी झूठी मोहब्बत की बात कर रही हो जिसके नाम पर तुम मेरे साथ बंधना चाहती हो। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मुझ जैसे इंसान से क्या मिलेगा तुम्हें सिवाय तकलीफ़ और अजियत के? या इन मादी चीज़ों का लालच है तुम्हें भी, जिनके लालच की वजह से मेरा पूरा ख़ानदान जुड़ा हुआ है मेरे साथ? असखान को उसकी दिलनशी आँखें अपने हसार में जकड़ती महसूस हुई थी। वो फ़ौरन उससे दूर हट गया था, मगर नेहा के कीचड़ में लथपथ हाथ असखान शाह के साफ सुथरे कपड़ों को दागदार कर चुके थे। मेरी मोहब्बत को झुठलाकर बहुत गलत कर रहे हो तुम असखान शाह। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि तुम मुझसे इसी मोहब्बत की भीख मांगोगे, मगर मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी। तुम्हारी ये सारी दौलत और जायदाद तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान वालों को ही मुबारक हो। मुझे सिर्फ तुम चाहिए असखान शाह। एक दिन तुम्हें मैं तुमसे ही छीन कर रहूँगी, ये वादा है मेरा तुमसे। नेहा आंखों में आंसू भरे उसे उसके बहुत ज़्यादा गलत होने का एहसास दिलाती वहाँ से निकल गई थी, जबकि असखान शाह की निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया था।
مجھے سب سچ جاننا ہے۔ نیہا سیدھی سمرا کے روم کی جانب بڑھی تھی۔ کیسا سچ؟ سمرا اس کے حلیے کو دیکھ کر گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اسخان شاہ ایسا کیوں ہے؟ ماضی میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا جس نے اسے ایسا انسان بنا دیا؟ مجھے سب سچ جاننا ہے۔ نیہا اب مزید یہ آنکھ مچولی کا کھیل نہیں کھیلنا چاہتی تھی۔ وہ اسخان کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ رہتے نیہا نے بہت جگہ پر محسوس کیا تھا کہ اس شخص میں انسانیت جگائی جا سکتی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کا دل اس کی حیوانیت کو دبا دیتا تھا۔ مہرما کو اس کے مطلوبہ کیبن تک پہنچا دیا گیا تھا، جو اس کے باس کے آفس کے بالکل ساتھ تھا۔ اس کمپنی کی ایک خاص پالیسی تھی کہ یہ کمپنی اپنے امپلائیز کو 5 سال کے کانٹریکٹ پر رکھتے تھے۔ مہرما نے بھی ان کے ساتھ 5 سال کا کانٹریکٹ کیا تھا، جس کے تحت وہ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے ان کی جاب نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مہرما اپنے کام میں مصروف تھی جب اس کی کولیگ اس کے پاس آئی تھی۔ کیسا لگا آپ کو آفس؟ وہ لڑکی کافی خوش اخلاقی کے ساتھ مہرما سے ملی تھی۔ مہرما کو وہ اپنے مزاج کی ہی لگی تھی۔ یہاں کے باس کیسے ہیں؟ مہرما کو یہاں کا ماحول بہت اچھا لگا تھا، بس اسے اب یہی فکر تھی کہ پتہ نہیں یہاں کا باس کیسا ہے۔ پہلے والے تو بہت اچھے تھے، اب جو نئے آنے ہیں ان کے بارے میں سنا ہے کہ کافی اسٹرکٹ ہیں۔ سہرش کی بات پر مہرما نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ یہاں کے اونر نے اپنی کمپنی کسی کو بیچ دی ہے۔ اب اس کے اونر یعنی کہ باس چینج ہو گئے ہیں، اور آج ان کا بھی یہاں فرسٹ ڈے ہوگا۔ ابھی بس 10 بجے تک انہوں نے آنا ہے یہاں۔ سہرش نے اسے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ وہ لگتا ہے کہ سر آ گئے ہیں، اپنے ٹائم کے کافی پابند مشہور ہیں۔ سہرش سب کو پھول وغیرہ لے کر جاتے دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مہرما بھی اپنے نیو باس کو دیکھنے کی متجسس تھی۔ سب لوگ اپنے کیبن سے نکل کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ بہت سے لوگوں نے بکے اٹھا رکھے تھے۔ جب کچھ دیر بعد بلیک 3 پیس میں اپنی وجیح اور سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ اندر داخل ہوتے ارزم ہمدانی کو دیکھ کر مہرما کی آنکھیں ناقابل یقین حد تک کھل چکی تھیں۔ اس کا نیا باس بھی ارزم ہمدانی ہی تھا۔ مہرما مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی جب اسی لمحے اس کے سامنے سے گزرتے ارزم نے نگاہیں موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی جو مہرما کو مزید آگ لگا گئی تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گئی تھی، مگر جیسے ہی اس نے دائیں جانب دیکھا، وہاں موجود ارزم کے آفس کی گلاس وال سے کرٹنز بالکل ہٹے ہوئے تھے۔ اس کی کرسی اس رخ پر رکھی گئی تھی کہ وہ وہاں سے فل ٹائم مہرما کو دیکھ سکتا تھا۔ آپ کو ارزم سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، پیون نے اسے آ کر ارزم کا پیغام دیا تھا، جو سنتے ہی مہرما ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر ارزم کے آفس کی جانب چل دی تھی۔ پوری قوت سے دروازہ کھولتے وہ ارزم کے قریب اس کے ٹیبل کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی۔ کرسی سے ٹیک لگائے ارزم نے بہت ہی سکون کے ساتھ اپنی معصوم شیرنی کو دیکھا تھا، جو اس کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر ایک بار پھر سے بپھر گئی تھی۔ اب پھر کس بات کا بدلہ لینے کے لیے جاب دے کر احسان کیا آپ نے مجھ پر؟ بتانا پسند کریں گے؟ مہرما اس کے سامنے اس کے ٹیبل پر اپنی گلابی ہتھیلیاں ٹکائے غصے سے کانپتے لہجے میں بولی تھی۔ میں نے آپ کو یہ جاب نہیں دی، میرے یہاں آنے سے پہلے اپوائنٹ ہو چکی ہیں آپ۔ ارزم نے بھی آگے کو ہوتے بے باک نگاہوں سے اسے سر سے پیر تک گھورا تھا، جو ڈارک بلو کلر پہنے اپنی عادت کے مطابق شال کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ ارزم کو اس لڑکی کی ہر شے پسند تھی۔ آپ کیوں کریں میرے ساتھ ایسا؟ میں اپنی ذات پر لگا پہلا داغ دھو نہیں پائی ابھی۔ پلیز مت کریں یہ سب، میں اتنی مضبوط نہیں ہوں۔ اگر ایک بار ٹوٹ گئی تو کبھی خود کو جوڑ نہیں پاؤں گی۔ آپ پر لوگ انگلیاں نہیں اٹھا سکتے، مگر میں اپنے لیے جو بد کردار کا لفظ سن چکی ہوں وہ ابھی تک میرے دل پر رقم ہے، اور وہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں وہ سب بھول کر آپ کی ٹائم پاس کا سامان بن جاؤں؟ اور جب آپ کا مجھ سے دل بھر جائے تو آپ مجھ پر پھر ویسا ہی کوئی بد کرداری کا الزام لگا کر مجھے دھتکار کر پھینک دیں؟ نہیں ارزم ہمدانی، میرے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں بچا، میں مر جاؤں گی اس بار۔ مہرما روتے ہوئے بولتی ارزم کا دل جیسے چیر گئی تھی۔ اگر یہ سب الزام اس پر کوئی اور لگاتا تو اب تک وہ اس شخص کا حشر بگاڑ دیتا، مگر سامنے کھڑی لڑکی کو وہ اس طرح نہیں دیکھ پایا تھا۔ آپ مہرما ارزم ہمدانی ہیں، آپ کی اہمیت میرے دل میں کیا ہے اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، اور میرے بتانے پر بھی آپ یقین نہیں کریں گی، اس لیے اس معاملے کو تو رہنے ہی دیں۔ مگر یہ جو دوسری بار آپ نے اپنے لیے ٹائم پاس کا لفظ استعمال کیا ہے
اس کے لیے معافی نہیں ملے گی آپ کو۔ ارزم مہرماں کے مقابلات سنجیدگی بھرے لہجے میں بول رہا تھا، مگر میں آج آپ کے تمام ڈاؤٹس کلیئر کرنے کا ارادہ تو رکھتا ہی تھا، بس آپ کو یہی پوچھنے کے لیے بلایا تھا کہ آپ مجھ پر لگایا الزام پروف کرنے والی تھیں۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت یا گواہ ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ میں نے ہی وہ سب سازش کی تھی؟ ارزم اس وقت بہت زیادہ سنجیدہ تھا، مگر مہرماں سے بات کرتے اس کے لہجے میں نرمی ہی نرمی تھی۔ مہرماں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ آج سب کچھ کلیئر کر کے ارزم ہمدانی سے اپنے تمام تعلق توڑ دینا چاہتی تھی۔ اگر آپ پر الزام ثابت ہو گیا تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ مہرماں کی بات پر ارزم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ مہرماں کو اپنی دھڑکنیں ساکت ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ سامنے نظر آتی اپنے گھر کی بلڈنگ دیکھ کر آبگینے کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شاید وہ ظالم وقت آن ٹھہرا تھا۔ اس کا محبوب اسے جدائی کا دکھ دینے والا تھا۔ آبگینے کی گود میں پڑی ہتھیلیوں پر آنسو کے قطرے آن گرے تھے۔ اس نے میرام سے کوئی بات نہیں کی تھی، اب بات کرنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ میرام نے بنا بولے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ گاڑیاں داؤد ابراہیم کے عالی شان گھر کے پورچ میں آن کھڑی ہوئی تھیں۔ آبگینے ایسے ہی بیٹھی رہی تھی جب میرام نے اس کی جانب کا دروازہ کھولتے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے آگے پھیلا دی تھی۔ آبگینے نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا اور خاموشی کے ساتھ اسے اپنا ہاتھ سونپ دیا تھا، جسے میرام نے پوری مضبوطی کے ساتھ تھام رکھا تھا۔ گارڈز کے درمیان وہ دونوں اندر بڑھے تھے۔ آبگینے کا ہاتھ میرام کے ہاتھ میں قید تھا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس شخص کے ساتھ ہوتے اسے بھرپور تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہیں بھی جا سکتی تھی۔ اسے اتنا یقین تھا ایس پی میرام پر۔ وہ لوگ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، سامنے موجود داؤد ابراہیم کو دیکھ کر آبگینے بے یقین رہ گئی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد وہ انہیں سامنے دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ میرے بچے۔ داؤد ابراہیم آبگینے کو سامنے دیکھ کر اپنی باہیں وا کر گئے تھے۔ آبگینے میرام کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتی اپنے بابا کے پاس جاتی ان کے سینے میں سما گئی تھی۔ میرام اور داؤد ابراہیم دونوں اس وقت ایک دوسرے کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میرام نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس شخص کے سامنے اس رشتے کے ساتھ آن کھڑا ہوگا کہ اس کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی ہی اس کے دل کی دھڑکن بن جائے گی۔ نفرت کے اس کھیل میں وہ محبت کا مریض بن بیٹھا تھا، مگر وہ اپنی اس محبت کو اپنی کمزوری نہیں طاقت بنانا چاہتا تھا۔ بابا یہ میرام، آبگینے نے اپنے بابا کا دھیان میرام کی جانب کروایا تھا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، یہ ایس پی میرام ہیں جنہوں نے میری غیر موجودگی میں آپ کی بہت زیادہ حفاظت کی ہے، مگر اب میں واپس آ چکا ہوں، اب اپنی بیٹی کی حفاظت خود کر سکتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا ایس پی صاحب۔ داؤد ابراہیم جتاتی نگاہوں کے ساتھ میرام کو دیکھتے بولا تھا، جو خاموشی سے کھڑا سب دیکھ اور سن رہا تھا۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ہی تو ہمارا نکاح۔ آبگینے کو اپنے بابا کی بات حیران کر گئی تھی۔ میں جانتا ہوں آبی، مگر وہ نکاح تو صرف میرے دشمنوں سے پروٹیکشن کے لیے کیا گیا تھا، تاکہ تم ان کے پاس محفوظ رہ سکو، مگر اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ داؤد ابراہیم کو آبگینے کا یہ ری ایکشن پریشان کر گیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔